तमाम वज़ाइफ से फजीलत वाला वजीफा तिलावत कुरान है। और दूसरी हदीस मुबारका है, हदीस कुदसी, अल्लाह करीम ने फरमाया, महबूब अगर किसी को तिलावत कुरान मशगूल रखे और वो दुआ ना कर सके तो मैं दुआ के बगैर ही उसको अता कर देता हूं। जो तिलावत कुरान में मशगूल रहा और दुआ नहीं कर सका, वक्त नहीं मिला उसको, वो तिलावत में मसरूफ रहा है, मैं उसको दुआ के बगैर ही अता कर देता हूं। तो इन दो हदीसों को लिख के अल्लामा नबी फरमाते हैं कि जिस तरह खालिक मखलूक से अफजल है, खालिक का कलाम भी बाकी तमाम वज़ाइफ से अफजल है। तो तिलावत कुरान पाक जो है ये वज़ाइफ में सबसे आला वजीफा है। अक्सर आपने रिवायत सुनी होगी, कुरान का एक हरफ पढ़ो कितनी नेकी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने हजूर हैदर करार से एक रिवायत नकल की है, नमाज में खड़े होकर कुरान का एक हरफ पढ़ो 100 नेकियां। नमाज में बैठकर, चूंकि नफल नमाज बैठ के भी पढ़ी जाती है, नमाज में बैठकर एक हरफ पढ़ो 50 नेकियां। नमाज के अलावा बावुजू हालत में एक हरफ पढ़ो 30 नेकियां। और नमाज के अलावा बगैर वजू के हाथ लगाए बगैर ज़बानी कुरान पढ़ लो 10 नेकियां। ये जो आप एक हरफ पे 10 नेकियों वाली रिवायत पढ़ते हैं, इसको इमाम गज़ाली तरतीब में चौथे नंबर पे लाए। फरमाते हैं अगर नमाज में खड़े होके बंदा कुरान पढ़ रहा है, एक हरफ पे 100 नेकियां अता की जाती हैं। नमाज में बैठ के कुरान पढ़ रहा है, एक हरफ पे 50 नेकियां अता होती हैं। नमाज के अलावा बावुजू हालत में कुरान पढ़ रहा है, एक हरफ पे 30 नेकियां मिलती हैं। और वजू नहीं है लेकिन ज़बानी कुरान पढ़ रहा है, हाथ नहीं लगा सकता बगैर वजू के कुरान पाक को, लेकिन ज़बानी पढ़ सकता है, तो उस वक्त उसको एक हरफ पे 10 नेकियां मिलेंगी। कुरान मजीद की तिलावत पर अल्लाह करीम ने किस कदर अजर व सवाब रखा है। अब अगर कोई महीनों तक कुरान को खोलता ही नहीं है तो वह अपना नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत इब्न सराज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने 10,000 खत्मात कुरान खुद पढ़े हजूर की बारगाह में तोहफा पेश करने के लिए। कितने कुरान पाक? 10,000 खत्मात कुरान हजूर की बारगाह में तोहफा पेश करने। हम में से अगर मैं कहूं तो शायद चंद दोस्त हाथ खड़े करें जिन्होंने कोई एक कुरान पाक इस नीयत से पढ़ा हो कि मैंने हजूर की बारगाह में पेश करना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हाथ खड़े करें, मुझे पता है कि चंद एक तो यहां मौजूद होंगे जिन्होंने यकीनन जिंदगी में कई दफ़ा एक कुरान पाक, 2 दफ़ा कुरान पाक पढ़ के हजूर की बारगाह में तोहफा पेश किया होगा। लेकिन ज़रा दिल के कानों से सुने, 70 साल आप ज़िंदगी गुजार के चले गए और 70 सालों में एक दफ़ा भी कुरान नहीं पढ़ा हजूर को तोहफा पेश करने के लिए। आज कोई है जो इरादा करे इंशाअल्लाह कम अज़ कम, इंशाअल्लाह कम अज़ कम इस महफिल के बाद अगले दरसे सीरत तक इंशाअल्लाह एक कुरान पाक पढ़ के हम हजूर की बारगाह में पेश करेंगे। अब बेशक हाथ खड़ा कर दें जो इरादा करता है, आगे मैं देख लूँ अब भी कौन नहीं इरादा करता हजूर की बारगाह में कुरान पाक पेश करने के। अगले दरसे सीरत तक कम अज़ कम एक कुरान पाक, और पेश कहाँ करना है? हजूर की बारगाह में तोहफा पेश करने की नीयत से। 80 साल ज़िंदगी गुजार के चले गए और एक दफ़ा भी कुरान नहीं हजूर की बारगाह में मुकम्मल पेश किया। अलहमद से वन्नास तक पूरा कुरान एक दफ़ा पढ़ के भी कमाइयाँ करने वाले तो ऐसी ऐसी कमाइयाँ करके गए हैं। इब्नुल मुवफ़्फ़िक़, उन्होंने 70 हज हजूर की तरफ से की। इब्नुल मुवफ़्फ़िक़ बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने 70 हज हजूर की तरफ से की। और मैं चंद एक ऐसे बुजुर्गों को भी जानता हूँ जिन्होंने मुझे बताया, कहते हैं मैंने आज तक जिंदगी में कोई उम्रा अपनी तरफ से किया नहीं, एक हज अपनी तरफ से किया जो फर्ज हज था। उसके बाद मैंने जब भी हरमैन शरीफैन का सफर किया है हजूर की तरफ से ही किया। कमाइयां करने वाले लोग ऐसी ऐसी कमाइयां भी कर गए, उनका मैंने आज तक जिंदगी में कोई उम्रा अपनी तरफ से किया ही नहीं। जितने नफली उम्रे किए हैं सब हजूर की तरफ से ही किए। तो कम अज कम अगले दरसे सीरत तक 30 दिन तो मिल ही जाएंगे, एक पारा भी रोज पढ़े तो पढ़ सकते हैं।
میں آپ کی خدمت میں دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ انشاءاللہ العزیز کم از کم ایک قرآن پاک، جو زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ زیادہ، جو نہیں پڑھ سکتے پھر بھی کسی سے چند پارے پڑھا لیں، نہ پڑھائیں خود پڑھیں، ایک دفعہ قرآن پاک ہر ایک دوست نے پڑھ کے اگلے درس سیرت میں لانا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی خواہش تو ہم سب کی ہے۔ اکثر ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ مدینہ منورہ میں قبر نصیب ہو جائے۔ ویسے ہم عرب شریف سے ہی محبت کرتے ہیں، چاہے مکہ شریف ہو چاہے مدینہ منورہ ہو، ہم اس مٹی سے ہی محبت کرتے ہیں جس زمین نے حضور کے نالین کو چوما ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حرمین شریفین، مکہ شریف، مدینہ منورہ یا بدر کی زمین کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، آپ کیوں ان جگہوں سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے حضور کے قدم چومے۔ انسانی وجود میں قدموں کی شان زیادہ ہے یا زبان کی شان زیادہ ہے؟ زبان کی شان زیادہ ہے۔ عرب کی زمین نے حضور کے قدم چومے ہیں، قرآن نے حضور کی زبان چومی ہے۔ عرب کی وہ زمین جس نے حضور کے قدم چومے ہیں وہ گجرات سے ہزاروں میل دور ہے، پر جس نے زبان چومی ہے نا، وہ قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ کیسے عاشق ہیں؟ آپ کیسے عاشق ہیں کہ قدم چومنے والی زمین سے تو محبت کرتے ہیں، زبان چومنے والے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے۔ قرآن کھولیں، چومیں۔ میں ان حرفوں کو چوم رہا ہوں جو حضور کی زبان سے لگ کے آئے ہیں۔ میں ان حرفوں کو چوم رہا ہوں جو حضور کے ہونٹوں سے مس ہو کے آئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے اپنی زندگی میں کیا اہمیت دی ہے، کس نظر سے آپ نے دیکھا ہے قرآن کو؟ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ عرب کی زمین پہ جانا، وہاں عبادت کرنا، ان پہاڑوں کی زیارت نصیب۔ جبل نور پہ کیوں جاتے ہیں؟ غار حرا، غار سور کیوں جاتے ہیں ان پہاڑوں پہ؟ ان پہاڑوں نے حضور کے قدم چومے۔ تو جس زمین نے قدم چومے اس سے تو آپ محبت کرتے ہیں، تو جس نے زبان چومی، قرآن کے ساتھ بے وفائی نہ کریں، قرآن کی ناقدری نہ کریں۔ اگر قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو کھولتے نہیں، بے وفائی ہے قرآن کے ساتھ، ناقدری ہے قرآن کی، کہ آپ نے قرآن مجید کی عظمت ہی نہیں پہچانی۔ مصر کے بڑے مشہور قاری گزرے ہیں، قاری عبد الباسط صاحب، کہیں قراء حضرات نے ان کو سنا ہوگا۔ قاری عبد الباسط صاحب سے ایک دفعہ ایک صحافی نے پوچھا، وہ عالمی شہرت یافتہ تھے، پاکستان میں بھی آئے، جب یہاں اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں ہوئی تھی تو تلاوت قاری عبد الباسط صاحب نے آ کے یہاں کی تھی۔ ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت ہر رات ہی کرتے ہیں کسی نہ کسی محفل میں، اور اللہ نے آپ کو خاص لہن عطا کی ہے، کوئی قرآن کی شان بھی آپ نے ملاحظہ کی ہے زندگی میں؟ کوئی ایسا واقعہ قرآن کی تلاوت کی برکت آپ نے دیکھی ہو؟ قاری عبد الباسط صاحب نے یہ بات سنائی، کہتے ہیں کہ ہمارے جو مصر کے حکمران تھے جمال عبد الناصر، وہ روس کے دورے پہ گئے، تو روس میں ان دنوں کمیونسٹ جو ہیں ان کا عروج تھا، وہ پوری دنیا پر کمیونزم کو پھیلانا چاہتے تھے، اور ابھی وہ افغانستان کا رخ کر رہے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات، یہ جو پچھلے دنوں ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں بھی سرخے آئے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ سرخوں کا بڑا عروج تھا روس میں۔ یہ سرخ جو جھنڈا تھا یا سرخ لباس جو تھا، یہ انہوں نے متعارف کروایا تھا، یہ چاہتے تھے پوری دنیا پر سرخ رنگ چڑھا دیں، کمیونزم کا جو ہے وہ غلبہ ہو جائے۔ تو جمال عبد الناصر صاحب گئے روس، وہاں کے حکمرانوں سے کچھ تو ان کی سرکاری ملاقاتیں ہوتی رہیں، جو ایجنڈا تھا اس پہ بات ہوتی رہی، پھر ایک دن انہوں نے گپ شپ کے لیے رکھا تھا بغیر کسی ایجنڈے کے، تبادلہ خیالات کے لیے، تو اس میں روس کے صدر نے ان کو دعوت دی کہ تم مصر میں کمیونزم کے نمائندے بن جاؤ، تم وہاں یہ جو اسلام کی بات کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، یا اسلامی نظام کی بات کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، ہم تمہارے ملک میں اتنا پیسہ بھیجیں گے، فلاں فلاں ادارہ لگائیں گے، فلاں فلاں فیکٹری لگائیں گے، مصر کو ہم اتنے عروج پہ لے جائیں گے، تم بس ہمارے نمائندے بن جاؤ اور وہاں جا کے تم کمیونزم پھیلاؤ۔ جمال عبد الناصر کے ذہن میں جو کچھ تھا اس نے جواب دیا، اور اس نے حامی نہیں بھری اس وقت۔ واپس جب وہ مصر آیا تو جمال عبد الناصر کہتے ہیں میرے دل میں ایک کمی تھی، میرا دل
ایک دکھ محسوس کرتا تھا کہ مجھے اسلام کی جو تعریف ان کے سامنے کرنی چاہیے تھی وہ میں نے نہیں کی، اسلامی نظام کی جو برکات بیان کرنی چاہیے تھی وہ میں نے نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ دورہ تھا جمال عبد الناصر کا روس میں، تو اس نے قاری عبد الباسط صاحب کو فون کیا کہ قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا، صدر صاحب کا فون آیا میرے ساتھ تم نے روس جانا ہے، تو میرا وہاں کیا کام تھا؟ کیونکہ میں کوئی تقریر تو کرتا نہیں تھا کہ میں نے کوئی ترجمہ سنانا تھا یا تفسیر، میں تو صرف تلاوت کرتا تھا۔ تو میں حیران تھا، لے کے بھی مجھے روس جا رہے ہیں، پاکستان لے کے جاتے، عرب شریف لے کے جاتے، کسی اسلامی ملک میں، پھر تو مجھے سمجھ آتی، لے کے بھی مجھے روس جا رہے ہیں، میں حیران تھا۔ راستے میں مجھے جمال عبد الناصر نے یہ بات سنائی کہ میرے دل میں یہ افسوس تھا کہ پچھلی دفعہ جب مجھے روس کے صدر نے کہا کہ تم کمیونزم کے نمائندے بن جاؤ تو میں اسلام کی شان نہیں ان کو سنا سکا، برکتیں نہیں بتا سکا، آپ کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں، میں نے ان کو بٹھا کے آپ سے تلاوت سنانی ہے۔ کہتے ہیں پہلے تو جو ایجنڈا تھا اس پہ 2-3 دن ان کی میٹنگیں ہوتی رہیں، پھر انہوں نے جو خاص ملاقات کے لیے وقت رکھا تھا اس میں وہ کمیونسٹ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے تلاوت کے لیے کہا، میں حیران ہوا۔ میں نے آیتیں وہ چنی جو آیتیں حضرت فاروق اعظم کی بہن نے تلاوت کی تھیں، تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، فرماتے ہیں یہاں سے میں نے تلاوت شروع کی، میں حیران، میں ویسے یہ سوچتا تھا کہ ان کمیونسٹوں پہ کیا اثر ہوگا، پر میں حیران ہوا قرآن کی تاثیر سے۔ میں تلاوت کر رہا ہوں، 5-6 کمیونسٹ اٹھ کے میرے پیر چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جمال عبد الناصر نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں یہ تلاوت کیا کر رہا ہے، پر ہمارے دل پہ اثر ہو رہا ہے، آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھیں اور اس کی تفسیر کے جو مختلف اقوال ہیں وہ پڑھ کے دیکھیں۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عیسائی پادری سن کے رو رہے ہیں۔ جعفر طیار تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، اور عیسائی پادری جو نجاشی کے دربار میں بیٹھتے تھے وہ رو رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کیوں رو رہے تھے؟ مما عرفو من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ جب بھی کوئی حق کو پہچانے گا، قرآن کی آیتیں سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو جائے۔